प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान पर इसराइल को कबूल करने का दबाव है या नहीं? पै दर पै यूरोपियंस के दो बड़े कॉलोनियल सेटलर प्रोजेक्ट्स फेल हो चुके हैं, इसीलिए वो तीसरे की नाकामी देखने को तैयार है। एक प्रोजेक्ट 342 साल में और दूसरा 132 साल में फेल। ज़ायनिस्ट ऑक्यूपेशन को लेजिटिमेसी देने के बदले में पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिमांड क्या हो सकती है? क्या लाइव जेनोसाइड के बाद कोई मुस्लिम सियासी हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने का सियासी रिस्क अपनी सियासी मौत की शक्ल में ले भी सकती है? क्या होगा तो आप समझिएगा कि हाँ, अब इसराइल को रिकॉग्नाइज करने का दबाव आएगा। क्या आप जानते हैं कि मिस्र और उर्दन ने बदले में अमेरिका से क्या कुछ लिया था? सऊदी अरब की सबसे बड़ी डिमांड तो ऐसी है जिसके लिए अमेरिका कैसे हैं दोस्तों? हम रिएक्शन देंगे कि किस तरह जो है ना इब्राहिम अकॉर्ड का जो है पूरे मुस्लिम कंट्रीज उम्मा के ऊपर किस तरह प्रेशर है और किस तरह पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आएगा, उसके बारे में वीडियो देखते हैं, फिर इसके बाद इसके ऊपर रिएक्शन देंगे। फैसल वैज खबरें गर्म हैं कि पाकिस्तान पर इसराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए, तस्लीम करने के लिए बहुत दबाव डाला जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? और अगर है तो वो दबाव किस नौइयत का है? कंप्लीट एंड फुली रिकग्निशन का है, पार्शली रिकग्नाइज करने का है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स लेने का है, डिफेक्टो रिकग्निशन या लाइजोन ऑफिस कायम करने तक अभी बात है। अब देखें साथियों, पाकिस्तान में ये बहस तो बहुत है कुछ हलकों में कि पाकिस्तान पर अमेरिका, सऊदी अरब और वेस्टर्न वर्ल्ड प्रेशर डाल रही हैं, दबाव डाल रही हैं कि इसराइल को कबूल किया जाए, तस्लीम किया जाए। मगर हकीकत ये है कि ये दबाव इस वक्त तक कोई अहमियत नहीं रखता। ये उस वक्त अहमियत इख्तियार करेगा जब दो में से एक वाक़या हो जाएगा। एक ये कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को कुछ ऐसी जाइगेंटिक ऑफर्स नहीं कर दी जाती जो पाकिस्तान के लिए इतनी अहम हो कि गवर्नमेंट सीरियसली सोचने पर मजबूर हो जाए। दूसरी बात ये कि ये दबाव, ये प्रेशर उस वक्त तक भी हकीकी नहीं है जब तक सऊदी अरब इस सेटलर ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट इसराइल को कबूल नहीं कर लेता, यानी रिकग्निशन नहीं दे देता, या कम से कम सॉफ्ट रिकग्निशन की तरफ नहीं चला जाता। मतलब सऊदी अरब में फुल एम्बेसी के बजाय एक लाइजोन ऑफिस या ट्रेड ऑफिस खुलना शुरू हो जाते हैं, इस तरह के ऑफिस, और एक थर्ड एम्बेसी से बिजनेस वीज़ाज वगैरह भी मिलना शुरू हो जाते हैं या कुछ ऐसी सेटलमेंट हो जाती है। वाकई अगर इस तरह हो जाता है तो फिर इस बात में कोई वज़न होगा कि हाँ, अमेरिका पाकिस्तान पर भी दबाव डाल रहा है कि रिकग्निशन की जाए। इन दोनों स्टेप्स के बगैर ही अगर कहीं पाकिस्तान की तरफ से रिकग्निशन की कोई बात अगर हुई भी है, अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए हुई भी है, तो वो प्रेशर हरगिज़ नहीं, हाँ, आइडियाज़ की शक्ल में मुमकिन है हुई हो, जिसमें डिस्कस किया जाता है कि अगर फ़लाँ स्टेप्स लिए जाएँ तो क्या पाकिस्तान इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बन सकता है या नहीं। मतलब ऑफ़र के ऊपर गुफ्तगू हुई हो। मगर सच पूछें तो इसका भी वक्त अभी नहीं आया। ये प्रोसेस भी गज़ा जेनोसाइड रुकने के बाद ही शुरू हो सकता है। याद रखें, पाकिस्तान और सऊदी अरब वो दो मुस्लिम ममालिक हैं जो इसराइल की रिकग्निशन में सबसे अहम हैं। एक मुस्लिम दुनिया में खादिमैन हरमैन शरीफैन है, यानी कस्टोडियन ऑफ टू होली हाउसेस है, और दूसरा मोस्ट पॉपुलेटेड मुस्लिम कंट्री एंड न्यूक्लियर पावर है। मोस्ट सबसे ज़्यादा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंडोनेशिया में 24 करोड़ 20 लाख मुस्लिम आबादी है और पाकिस्तान में 24 करोड़ 10 लाख। बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, सो तकरीबन दोनों एक ही जितने बड़े मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, ओवरऑल पॉपुलेशन में नहीं, सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन में। सो इन ममालिक की रिकग्निशन फ़लस्तीन पर इसराइली कब्ज़े को लीगल शक्ल दे जाएगी। मतलब ये कब्ज़ा, ये ऑक्यूपेशन नहीं, सॉवरन इसराइली लैंड हो जाएगी। अफसोस की बात यह है कि सदियों पहले ऐसे कब्ज़े, ऐसे ऑक्यूपेशंस लेजिटिमाइज हो जाया करते थे, मगर मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा नहीं देखा जा रहा। इस सिलसिले की आखिरी कामयाब कोशिश, जिसे अब जाहिर है लेजिटिमेट मान लिया गया है, मान लिया जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया है, और उसकी और भी बहुत सी वजूहात हैं। ये वेस्ट का आखिरी सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट था जिसे यूरोपियंस ने कामयाबी से मुकम्मल किया था। यहाँ 1788 में माइग्रेशन वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से शुरू हुई थी और 1901 में मुकम्मल फेडरेशन की शक्ल दे दी गई थी। बाय द वे क्यूरियस फेलोज, सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होता है जिसमें किसी आज़ाद आबाद ज़मीन पर बाहर से बड़ी आबादी आकर नेटिव पॉपुलेशन को, मुकामी आबादी को किनारों पर धकेल देती है या फिर बाहर निकाल देती है और ख़ुद एक डोमिनेंट फोर्स, हुक्मरान ताकत बनकर बैठ जाती है और वो वहाँ पर कानून लागू करती है, फिर उसके बाद गालिबन हमेशा के लिए। आखिरी कामयाब यूरोपियन सेटलर प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया था, जो 125 साल पहले सॉवरन कंट्री बन गया और नेटिव आबादी ऑस्ट्रेलियन शहरी बन गई।
یعنی اس میں ایک بڑا سٹیپ یہ تھا کہ نیٹو آبادی کو باہر نہیں نکالا گیا کیونکہ جغرافیہ بھی بہت بڑا تھا اور نیٹو پاپولیشن بھی بہت کم تھی۔ اس کامیاب سیٹلر ویسٹرن پروجیکٹ کے شروع ہونے کے بعد یعنی 1788 کے بعد مختلف ٹائم پیریڈز میں یورپینز نے 3 اور پروجیکٹس بھی شروع کیے جو کہ اپنی فل فارم میں ناکام رہے، اب تک ناکام ہیں۔ ان میں سے 2 پروجیکٹس یعنی ساؤتھ افریقہ اور الجیریا، فرینچ الجیریا تو ناکام ہو کر لپیٹے بھی جا چکے ہیں، کیونکہ ساؤتھ افریقہ میں ڈچ پاپولیشن 1652 میں 1652 میں پرمننٹ آبادیاں قائم کرنے لگی تھی، جسے آفیشلی پھر برٹشرز نے 1806 میں 1806 میں مکمل کنٹرول کے ساتھ سیٹلر پروجیکٹ کی شکل دی، یعنی آسٹریلیا میں آباد کاری کے 18 سال بعد۔ وہ اس پروجیکٹ کو 132 سال کامیاب کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ اگر ہم ڈچ پیریڈ کو بھی شامل کر لیں تو یہ ٹوٹل 342 سال 342 ایئرز کا پروجیکٹ بنتا ہے، مگر نیٹیوز بلیک پاپولیشن نے ساؤتھ افریقہ میں ہار نہیں مانی۔ وہ پیسفل اور نان پیسفل دونوں طریقوں سے، پیسفل اور وائلنس کے دونوں طریقوں سے لڑتے رہے اور آخر کار 1994 میں 1994 میں کالونیل اپارتھائڈ سیٹلر پروجیکٹ ختم ہو گیا۔ 2 اسٹیٹ نہیں، ایک ہی اسٹیٹ ایکول رائٹس کے ساتھ گوروں کے لیے بھی اور کالوں کے لیے بھی بن گئی۔ اس میں سیٹلرز اور نیٹیوز اب دونوں امن سے رہتے ہیں۔ یہ پہلا پروجیکٹ تھا جو آسٹریلیا کے بعد ناکام ہوا۔ اس کے بعد دوسرا سیٹلر کالونیل پروجیکٹ جو فیل ہوا وہ فرینچ الجیریا تھا، یعنی نارتھ افریقہ کے بہت بڑے ملک الجیریا پر فرانس کا قبضہ۔ کالونی نے اس کو بنایا۔ جس طرح آج ویسٹرن جرنلسٹس اور حکمران کہتے ہیں کہ اسرائیلی پروجیکٹ کو ڈیفنس کا پورا رائٹ ہے، ان لمیٹڈ رائٹ ہے اور دنیا کو اس کا رائٹ ٹو ایگزسٹ قبول کرنا پڑے گا، مقبوضہ آبادی کو بھی، اسی طرح فرانس کے الجیریا پر قبضے کو بھی قبضہ نہیں، فرانس کی آفیشیل ٹیریٹری مانا جاتا تھا۔ فرانس کی لیگل پوزیشن یہ ہوا کرتی تھی کہ یہ تو ہماری ساورن لینڈ ہے، جیسے پیرس اور دیگر ہمارے علاقے ہیں اسی طرح یہ بھی ہے۔ ویسٹرن ورلڈ کی اس وقت کی سپر پاور برطانیہ کی آفیشیل ڈپلومیٹک پوزیشن بھی یہی تھی کہ ہم الجیریا کو فرانس کی ساورن ٹیریٹری مانتے ہیں، اس کا اٹوٹ انگ مانتے ہیں۔ یہ سیاسی پوزیشننگ، یہ پاور پوزیشننگ اتنی مضبوط تھی کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جب امریکہ اور برطانیہ سمیت تمام ایلائڈ پاورز ڈی ڈے کر کے فرانس کو جرمن قبضے سے آزاد کروانے کے لیے نکل آئی تھیں، عین اس وقت فرانسیسی فورسز الجیریا میں وہاں کے مقامی لوگوں کا قتل عام کر رہی تھیں۔ الجیریا میں فرانسیسی فوجی 45,000 نہتے ان عام لوگوں کو، گھروں میں بیٹھے ہوئے دیہاتیوں کو طیاروں سے بمباری کر کے قتل کر رہے تھے۔ فرینچ الجیریا 132 ایئرز پر پھیلا طویل بروٹل آکوپیشنل کالونیل سیٹلر پروجیکٹ بھی آخر کار 1962 میں 1962 میں ناکام ہو گیا، کیونکہ وہاں بھی نیٹیوز نے ہار نہیں مانی تھی۔ جب لوگ ہار نہیں مانتے، نیٹیوز ہار نہیں مانتے کسی قبضے کے خلاف، تو دنیا کے بدلتے حالات میں ایسا موقع پھر ضرور آ جاتا ہے جب نیٹیوز کی ڈیمانڈز ان حالات سے مل جاتی ہیں، سنک کر جاتی ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آزادی اور سیٹلر پروجیکٹس کی ناکامی میں صرف وہاں کے لوگوں کی جدوجہد اکیلا فیکٹر نہیں ہے، بدلتے حالات بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں، ان دونوں کا کردار ہوتا ہے۔ بائی دا وے، فرینچ الجیریا پر آپ ہماری یہ ویڈیو اس کے بعد ضرور دیکھیے گا، آپ کو اور بھی بہت سے دلچسپ تاریخی واقعات کا پتہ چلے گا کہ کالونیل سیٹلر پروجیکٹس کیسے لانچ کیے جاتے ہیں، کیسے اس کو پھر چلایا جاتا ہے اور کیسے اس کو ختم ہونے سے بچانے کے لیے سیٹنگ کی جاتی ہے اور کس طرح آبادیوں کو پلیس کیا جاتا ہے۔ یہ تمام نشانیاں آپ کو اس ماڈرن سیٹلر پروجیکٹ اسرائیل میں نظر آئیں گی۔ تو بہرحال دوستو، آسٹریلیا کے بعد ویسٹرن پاور کا تیسرا سیٹلر پروجیکٹ اسرائیل تھا۔ پہلے دونوں تو لپیٹے جا چکے اور اب تیسرے کو، جو کہ مشکل میں ہے، وہ ریورس نہیں کرنا چاہتے کسی صورت۔ 2 اسٹیٹ سلوشن اسی کا نام ہے، ریورس سے بچانے کا نام۔ یہ تیسرا پروجیکٹ دراصل پوری طاقت سے اسٹیبلش کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اور اب یہ کوشش جینوسائیڈ کے لیول پر آ چکی ہے۔ دنیا کے حالات اس طرح بدل رہے ہیں کہ مشرق و مغرب اور شمال جنوب کی نوجوان نسل، یعنی پوری دنیا کی تقریباً نوجوان نسل جس نے آئندہ 20 سے 30 سال میں اس دنیا کا نظام چلانا ہے، وہ اس مسئلے کی اصل جڑ کو سمجھنے لگے ہیں، یعنی آکوپیشن کو، اس کالونیل پروجیکٹ کو۔ ایسے حالات میں جب سیٹل پروجیکٹ کمزور ہونے کی طرف جا رہا ہے، اگر پاکستان اور سعودی عرب اسے ریکگنیشن دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں امریکہ اسرائیل کو انہیں اتنی بڑی آفرز دینا ہوں گی جن سے یہ انکار نہ کر سکیں ہائپوتھیٹیکلی، کیونکہ اسرائیلی پروجیکٹ کو لیجیٹمیسی دینا بہت بہت بڑی اور تاریخی طور پر بہت غیر معمولی بات ہوگی، خصوصاً پاکستان اور سعودی عربیہ کے لیے، اور ایک انلیگل اور امورل بھی۔ بائی دا وے، مسلم دنیا کا سب سے بڑا ملک انڈونیشیا بھی 347 سال
347 ایئرس تک ڈچ اور کچھ دیر بعد جاپانیوں کی کالونی بنا رہا. ابھی 76 سال پہلے 76 ایئرس پہلے 1949 میں اسے آزادی ملی ہے. اس دوران انڈونیشینز نے کم از کم یعنی آزادی کے لیے 1 کروڑ سے زیادہ جانیں بھی گنوائی ہیں. پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا مسلم ملک انڈونیشیا بھی آسانی سے اسرائیل کو لیجیٹیمیسی دینے پر تیار نہیں ہوگا. ہاں، ایک اور بات دوستو، آپ سمجھ لیں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے مسلم ممالک، عرب ممالک کسی بھی بڑی آفر کے بغیر اسرائیل کو ریکگنیشن دینے والے لاجیکلی ہرگز نہیں ہیں، تو اس آفر سے میری پہلی مراد فلسطین کی آزاد، خود مختار، اپنا تحفظ کرنے کے قابل انٹیکٹ سٹیٹ ہے. ایسی سٹیٹ جس کا جغرافیہ انٹیکٹ ہو، کٹا پھٹا نہ ہو. دوسری مراد میری یہ ہوتی ہے کہ فلسطینی آزادی کے بعد یہ ممالک اپنے لیے بھی کوئی بہت بڑا پیکیج مانگیں گے، کیونکہ آخر کار ایک اللیگل چیز کو لیگل کرنے جا رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو ان کی ڈیمانڈز پوری ہونی چاہیے. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اخلاقی طور پر کالونیل سیٹلر پروجیکٹ کو تسلیم ہی نہیں کیا جانا چاہیے. الگ سے فلسطینی مقبوضہ علاقوں اور اسرائیل کی تمام جیوش اور عرب آبادی کو ایک ہی ملک، اردن کے بارڈر سے بحیرہ روم کے ساحل تک یکجا ہونا چاہیے. امیگریشن کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سب کو ایکول رائٹس کے ساتھ، ون مین ون ووٹ کے ساتھ اس جگہ پر، اس لینڈ میں جو کہ بہت ان کی آبادی کے لحاظ سے اچھی خاصی لینڈ ہے، زمین ہے، وہاں ان کو اکٹھے رہنا چاہیے جیسا کہ کوئی بھی نارمل ملک ہوتا ہے. کسی بھی ڈیموکریٹک لبرل سوسائٹی کی طرح سب کے ایکول رائٹس ہونے چاہیے. اس کے علاوہ کہ ہر صورت 2 اسٹیٹ ہو یا ملٹیپل امارات کی صورت ہو جس پر کہ اسرائیل امریکہ غور کر رہے ہیں، ایسی صورت میں فلسطینی آزادی ایک دھوکہ ہوگی. یہ تمام کوششیں مسلسل جنگ اور فلسطینیوں کی سلو موشن جینوسائیڈ کے سوا اور کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ اس سے امن نہیں آئے گا، دیر پامن دونوں طرف نہیں آئے گا. فرض کریں اگر پاکستان، سعودی عرب اور انڈونیشیا یہ تینوں اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو جان لیجیے یہ قریب ایک irreversible پروسیس ہوگا، کیونکہ پھر کسی بہت بڑے انقلاب کے بغیر یہ ریکگنیشن واپس نہیں ہو سکے گی. یہ پوائنٹ بہت اہم ہے، اسے آپ سمجھیں. آپ دیکھیں کہ 195 کنٹریز میں سے 164 ممالک تو اسرائیل کو پہلے ہی تسلیم کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر باقی 31 ممالک نہ بھی تسلیم کریں تو اسرائیل کے لیے کون سی قیامت آ جائے گی. آن گراؤنڈ تو اس کا قبضہ موجود ہے، $500 ٹریلین کے قریب اس کی اکانومی تو اپنے ہمسایوں کی ریکگنیشن کے بغیر بھی ہو ہی چکی ہے. لبنان اور شام اسے اب تک تسلیم نہیں کرتے. لیکن دوستو، آپ ایک لمحے کو ٹھہریں اور ذرا اس میپ کو غور سے دیکھیں. اس میں سرخ رنگ کے تمام ممالک اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی یہ بہت بڑا جغرافیہ تو نظر آتا ہے، مگر یہ گرے کلر کے سلیٹی رنگ کے ممالک، یعنی وہ جیوگرافی جہاں اسرائیل موجود ہے، یہ وہ تمام ممالک ہیں جو اسے ریکگنائز نہیں کرتے. تو اب قصہ یوں ہے کہ بھلے اسرائیل کو پوری دنیا تسلیم کر لے، مگر جب تک اس کا ریجن جہاں یہ موجود ہے اسے ایک لیجیٹیمیسی نہیں دے گا، اس کی اسٹیٹ ہوڈ کانفیڈنس لیول پر نہیں آئے گی، ایک خطرہ اس پر ہمیشہ منڈلاتا رہے گا. لیگلی یہ قبضہ ہی رہے گا، آنرشپ کبھی نہیں ہوگی. اور پھر اسی نقشے میں آپ سبز رنگ کے، گرین کلر کے جو ممالک دیکھ رہے ہیں، یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے بعد تعلقات ختم کر دیے. یہ بولیویا ہے، بلیز ہے، کولمبیا ہے، نکوراگوا ہے. اسی طرح چلی، ہانڈورس، ترکی، ساؤتھ افریقہ اور چاڈ وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے تعلقات قائم کرنے کے بعد اب اپنے سفیر واپس بلا لیے، یعنی ریلیشنز انہوں نے ڈاؤن گریڈ کر دیے. اس سارے نقشے کا دوستو واضح مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو ایک دفعہ کسی نہ کسی شکل میں مڈل ایسٹ میں ریکگنیشن ہر صورت چاہیے، امریکہ اور اسرائیل کے مطابق، کیونکہ ایک بار یہ ریکگنیشن ہو گئی تو یہ ایک irreversible پروسیس ہے. آلموسٹ ایک بار آپ نے کسی ملک کو ریکگنائز کر لیا تو پھر تعلقات ڈاؤن گریڈ تو ہو سکتے ہیں، ٹائز کٹ ہو سکتی ہیں، مگر ریکگنیشن واپس نہیں ہو سکتی. یہ کوئی قانونی نقطہ انٹرنیشنل لا نہیں ہے، یہ پریکٹس ہے، یعنی ایک انٹرنیشنل کسٹم ہے. آپ اسے کسٹمری لا بھی کہہ سکتے ہیں، گو کہ یہ اس طرح سے لکھا ہوا قانون نہیں ہے. کیونکہ اب تک صرف ایران ایسا ملک، ایک ملک دنیا میں ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد ریکگنیشن واپس لی ہے، 1979 کے اسلامک ریولوشن کے بعد. باقی جن اسلامی ہمسایہ ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر بھی لیا ہوا ہے، یعنی مصر اور اردن، آج یہ حال ہے کہ ان دونوں میں اسرائیل سے تعلق ختم کرنے پر تقریباً اتفاق ہے، لیکن وہ ریکگنیشن مختلف وجوہات کی بنا پر اب واپس نہیں لے سکتے. سو یہ آلموسٹ کسٹمری سینس میں ایک irreversible پروسیس ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی پچھلے برس 16 عرب کنٹریز میں کیے گئے سروے کے مطابق صرف 4% عرب سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو ریکگنائز کیا جانا چاہیے، 96% اس کے خلاف ہیں، اور اس میں سروے میں مصر، اردن اور مراکش بھی شامل ہیں.
وہ ممالک جو اسرائیل کے ساتھ نارمل ریلیشنز میں ہیں سو کالڈ ابراہم اکارڈ کی وجہ سے. سو ایسے میں جب عوامی رائے پبلک اوپینین اتنی مخالف ہے تو کوئی جمہوری یا غیر جمہوری ملک چاہے وہ کچھ بھی ہو، وہ وہاں کا حکمران یہ رسک نہیں لے سکتا کہ وہ 96% لوگوں کی مخالفت مول لے کر کامیابی سے پرسکون طریقے سے حکومت جاری رکھ سکے. اگرچہ پاکستان اس سروے میں شامل نہیں ہے، مگر سبھی جانتے ہیں کہ جو بھی پاکستانی گورنمنٹ اسرائیل کو بغیر فلسطینی ریاست کے قیام کے قبول کرے گی وہ اڑ جائے گی. ریفرنس اگر آپ کہیں تو نومبر 2023 کے گیلپ سروے کے مطابق صرف 2 سے 3% پاکستانی اسرائیل سے ہمدردی رکھتے ہیں اور 91% صرف فلسطینیوں سے. صرف 1% ہیں جو دونوں سے ہمدردی رکھتے ہیں. اسی لیے کوئی حکومت بھی پاکستان میں اتنی بڑی عوامی رائے کے خلاف جانے پر تیار نہیں ہوگی، ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں ہوگی. اور بائی دا وے یہی پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی بھی ہے کہ جب تک انٹیکٹ فلسطینی ریاست جس کا کیپٹل ایسٹ یروشلم ہوگا، مشرقی بیت المقدس ہوگا، وہ قائم نہیں ہوتی، اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا جائے گا. دوسری صورت پاکستان کی طرف سے آفیشلی یہ ہے کہ فلسطینی اور عرب اگر کسی بھی امن فارمولے پر اسرائیل کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ جیوگرافیکلی یہ فلسطینیوں کا اور عربوں کا ہی حق ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کریں. سو جو انہیں قبول ہوگا پاکستان اس کو قبول کر لے گا. دوستو ایسا لگتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سو کالڈ ابراہم اکارڈ کو پھیلانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں پولیٹیکلی، جس میں دراصل اسرائیل کو مڈل ایسٹ کا لیگل ہیجمون بنا کر، پولیس مین بنا کر وہ اپنی پوری توجہ چین پر دینا چاہیں گے کہ اس کو روکا جائے. مگر مڈل ایسٹ اور مسلم ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے ان کا پلان وہی ہے جو امریکہ نے مصر اور اردن کے لیے ڈرا کیا تھا، یعنی فلسطینی مسئلے کو ایڈریس کیے بغیر، حل کیے بغیر باقی مسلم ممالک سے ان کے مفادات کے مطابق، ان کی ڈیمانڈز کے مطابق الگ الگ ڈیلز کر لی جائیں. جیسا کہ مصر کو انہوں نے یہ فیور دی تھی کہ اسرائیل نے صحرائے سینا خالی کر دیا تھا جس پر وہ 1967 سے قابض تھا، اور 7-8 ہزار یہودی جو کہ وہاں سیٹل تھے ان کو بھی واپس لے جایا گیا تھا اسرائیل میں. پھر یہ کہ مصر کو ہر سال $1.3 بلین کی ملٹری ایڈ اور $810 ملین کی اکنامک اسسٹنس بھی امریکہ نے دینے کا وعدہ کیا تھا، جو کہ تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ آج بھی جاری ہے. پھر اسی سلسلے کی ایک اور انڈرسٹینڈنگ کے مطابق 1991 میں مصر کو $20 ارب $20 بلین کے قرضوں میں معافی اور کچھ ریلیف دیا گیا تھا. F-16 فائٹر جیٹس دیے گئے تھے، اپاچی ہیلی کاپٹرز ٹرانسفر کیے گئے تھے اور جوائنٹ ٹریننگز کی فیور بھی دی گئی تھی. مصری ڈکٹیٹرز کی ڈپلومیٹک سپورٹ کے علاوہ بھی انہوں نے بہت کچھ پھر مصری قابض حکمرانوں کو دیا جو کہ ان ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہوئے تھے یا پھر ریگڈ الیکشن کے ذریعے آئے تھے. تو امریکہ نے اور اسرائیل نے سب میں ان کے حکمرانوں کے ساتھ تعاون کیا. اس سارے پیکج کے ساتھ پھر مصر نے اسرائیل کو ریکگنیشن دی تھی. لیکن آج مصر جس بری اکنامک حالت میں ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ سب کا اسے کوئی معاشی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ فلسطینی مسئلہ جوں کا توں ہے اور مصر کی اکانومی بھی ویسی ہی ہے، کھڈے میں گری ہوئی ہے، ایک زندہ لاش کی طرح ہے. 34% سے اوپر انفلیشن ہے اور $160 ارب سے اوپر کا قرض ہے. اس وقت خاص طور پر فلسطینی مسئلے کا حل نہ ہونا ہی اس کی اکانومی کی خرابی کی ایک بہت بنیادی وجہ بنا ہوا ہے، کیونکہ نہر سویز مصر کی اکنامک لائف لائن ہے، اس کی شاہرگ ہے، اور یمن کے انصار اللہ باب المندب بند کر کے بیٹھے ہیں کیونکہ وہ غزہ جینوسائیڈ کے دوران یہاں سے کسی اسرائیلی امریکی جہاز کو گزرنے نہیں دے رہے. اور مصر کو نہر سویز سے ٹریفک کم ہونے کی وجہ سے، کیونکہ باب المندب پر یمن انصار اللہ کے حملوں کی وجہ سے بہت سے جہاز دنیا کے جو ہیں وہ نہر سویز سے نہیں آ رہے، اور مصر کو اسی وجہ سے ماہانہ $1 ارب سے کچھ کم $800 ملین کا نقصان ہو رہا ہے ان کے ڈکٹیٹر پریزیڈنٹ سیسی کے مطابق. سو یہ ایک واضح فیلئر ہے کہ فلسطینی مسئلے کو حل کیے بغیر ہمسایہ عرب ممالک کسی بھی امن فارمولے پر چلے جائیں، لاسٹنگ پیس، پائیدار امن حاصل نہیں ہو سکتا. اب چونکہ مصر کی بات ہو رہی ہے دوستو، تو آپ سن لیجئے کہ امریکہ نے اسرائیل سے نارملائزیشن کے بدلے میں اردن سے بھی الگ لوکل ڈیل کی تھی. 1994 میں اسرائیل اردن کا امن معاہدہ ہوا جس میں اردن کے لیے امریکہ نے $1.45 بلین کی سالانہ ملٹری اور اکنامک اسسٹنٹ رکھی تھی. قرضوں میں بھی بہت بڑا ریلیف دیا گیا تھا اور کچھ بڑے قرضے معاف بھی کر دیے گئے تھے.
उसे भी F-16 और डिफेंस सिस्टम अता किया गया था, जिसका बुनियादी मकसद दरअसल इसराइल की ही हिफाजत करना था, क्योंकि उर्दन पर तो कोई बैरूनी ताकत जहाज़ों से हमला करने नहीं आ रही थी। उसका तो बुनियादी मसला सिविल अनरेस्ट था। तो खैर, उसी डील में उर्दन को मेजर नॉन नेटो एलाई भी बनाया गया था। फिर उर्दन को वेस्टर्न फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA में भी शामिल कर लिया गया था, जिसके बाद उर्दन खुसूसी रियायत के साथ गारमेंट्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने लगा था। तो ये सारा पैकेज था जिसके बाद उर्दन ने इसराइल से पीस डील की थी और इसे रिकॉग्नाइज किया था, नॉर्मलाइजेशन की थी। क्यूरियस फेलोज, मिस्र और उर्दन की इन दोनों कामयाब डील्स से इसराइल और अमेरिका ने सीख लिया था उसी वक्त कि वो फ़लस्तीन को बाहर रखकर मुस्लिम कंट्रीज से, अरब कंट्रीज से अलग अलग डील करके रिकग्निशन ले सकते हैं। तो 2020 में जब इब्राहिम अकॉर्ड्स के तहत UAE, मराकश, सूडान और बहरीन ने भी फ़लस्तीन को एक्सक्लूड करके बाहर निकाल के उसी मिस्री और उर्दन के फॉर्मूले पर इसराइल को कबूल करना शुरू किया था, तो हमास में और फ़लस्तीनियों में बेपनाह मायूसी फैली थी कि अरबों ने और दुनिया भर ने उन्हें मुकम्मल तौर पर भुला दिया है और उनका ख्याल था कि अब पूरा आलम इस्लाम उन्हें छोड़कर अमेरिका इसराइल के साथ मिल रहा है। 7 अक्टूबर 2023 का खौफनाक सानहा, जिसमें 800 नॉन मिलिटेंट इसराइलियों की जानें गई और 200 से ज़ायद कैदी बनाए गए, इसके पीछे भी हमास का यही गुस्सा था। उस हमले को हम बिल्कुल जायज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन फ़लस्तीनियों का उनको निकाल कर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाना और उनकी आज़ादी को बिल्कुल पसे पुश्त डाल देना, इस पर उनका गुस्सा बहरहाल जायज़ था और जायज़ है। मगर उस सानहे और इसराइल अमेरिका गज़ा जेनोसाइड के बाद, जिसमें कि अब 60,000 से 1 लाख तक फ़लस्तीनियों को वो कत्ल कर चुके हैं, इन हालात में अब अरब ममालिक के लिए फ़लस्तीन हल के बगैर, इस मसले को किसी तरफ लगाए बगैर इब्राहिम अकॉर्ड्स पर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अभी उसी 16 अरब ममालिक के सर्वे के मुताबिक वहाँ 76%, 76% लोग समझते हैं कि फ़लस्तीनी मसला, इसराइल का फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा, अरबों का मजमूई मसला है। वहाँ इसराइल और फ़लस्तीन का लोकल इशू ये नहीं है। सऊदी अरब में इसकी रेशो 69% है और उर्दन, जहाँ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को 31 साल हो चुके हैं, वहाँ 90%, 90% राय यही है। अफसोस की बात यह है कि एक बार फिर लग रहा है कि सऊदी अरब कम अज़ कम और उसके साथ कुछ और मुल्क किसी भी फेक फेस सेविंग के साथ ही इस रिकग्निशन की तरफ चले जाएंगे। यानी फ़लस्तीनी आज़ादी के या मुस्तकिल हल के बगैर ही सिर्फ फॉर्मल गारंटीज़ के बदले ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिसका मतलब अपनी आवाम को और फ़लस्तीनियों को धोखा देने के सिवा कुछ नहीं, और ये ख़तरनाक भी साबित हो सकता है इन हुक्मरानों के लिए। सऊदी अरब से जो अमेरिका इसराइल डील हो रही है, उसमें यह है कि इन्हें नेटो स्टाइल सिक्योरिटी गारंटीज़ दी जाएंगी। फिर ये कि अमेरिका सऊदी अरब को सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम ट्रांसफ़र करेगा और टेक्नोलॉजिकली एडवांस वेपन्स जैसे कि F-35 भी उसको बेचे जाएंगे। इस डील में ये सब तो ठोस, सॉलिड, टेंजिबल पॉइंट्स हैं इस डील के, मगर इस मुआहदे में, इस होने वाले इस पोस्ट मुआहदे में फ़लस्तीनी रियासत का सिर्फ इतना हिस्सा है कि फ़लस्तीनी आज़ादी की तरफ चलने का एक रास्ता तय किया जाएगा और इसका भी वादा ही किया जाएगा इस डील में। इस सारी डील में ये जो वादा है, जो प्रॉमिस है, ये सबसे कमज़ोर चीज़ साबित हो रही है। फिर ये कि सऊदी अरब को अमेरिका सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम ट्रांसफ़र करेगा और ये कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस वेपन्स भी सऊदी अरब को अमेरिका देगा, जैसे कि F-35। अब ये वाले जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये तो ज़ाहिर है बहुत सॉलिड हैं और टेंजिबल हैं। इनको ये तो सऊदी अरब ये उसको मिलेगा तो वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगा। मगर इस सारी होने वाली डील में फ़लस्तीन का बस इतना ही हिस्सा उन्होंने रखा है कि फ़लस्तीनी आज़ादी की तरफ एक रास्ता तय किया जाएगा जो कि इरिवर्सिबल होगा, और इसका भी वादा ही किया जाएगा। तो इस सारी डील में ये प्रॉमिस सबसे कमज़ोर चीज़ है जो सऊदी अरब करने जा रहा है, क्योंकि डील का ये पॉइंट वो है जिस पर अमल ना भी हुआ तो भी सऊदी अरब कभी भी डील के बाकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर समझौता नहीं करेगा। सिर्फ ज़ुबानी बयान दे दिया करेगा कि इस पॉइंट को भी, इस मसले को भी और इस वादे को भी पूरा किया जाए, क्योंकि वो फ़लस्तीनियों के लिए नेटो स्टाइल सिक्योरिटी जो उसकी होगी, न्यूक्लियर प्रोग्राम और F-35 क्यों छोड़ेगा, सिर्फ इसलिए कि फ़लस्तीन की आज़ादी का वादा पूरा नहीं हो रहा। सऊदी अरब ये कभी नहीं करेगा। सो ये वादा एक फेक फेस सेविंग के सिवा कुछ भी नहीं होगा अगर ये इसी तरह हुआ। खुदा करे कि ऐसा ना हो। इस सऊदी डील और इससे पहले की मिस्र और उर्दन डील से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल को कबूल करने के लिए
امریکہ کو فلسطین کے علاوہ یعنی فلسطینی آزادی کے علاوہ بہت بڑی بڑی جینوئنز آفر کرنا پڑیں گی۔ اس سعودی ڈیل جو آن ٹیبل ہے اور اس سے پہلے کی جو ہو چکی ہیں مصر اور اردن ڈیلز، ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے امریکہ کو فلسطین کی آزادی کے علاوہ اور بھی بہت بڑی بڑی جینوئنز آفر کرنا پڑیں گی۔ پاکستان کے اوپر بھی اسرائیل کو لیجٹیمیسی دینے کا کوئی دباؤ آنے کا سوال اسی وقت پیدا ہوگا جب پاکستان کو امریکہ کی طرف سے کچھ بڑا پیکج آفر کیا جا چکا ہوگا یا آن ٹیبل ہوگا یا سعودی عرب کی طرف سے ریکگنیشن ہو چکی ہوگی اور فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے irreversible سٹیپس لیے جا چکے ہوں گے۔ جب تک ان میں سے کوئی بھی پیش رفت نہیں ہو جاتی، آپ سمجھیے گا کہ پاکستان پر اس سلسلے میں دباؤ کی باتیں صرف گپ شپ ہیں۔ ابھی یہ ڈپلومیٹک سرکلز میں سیریس ڈسکشن کے لیول پر یہ بات آئی ہی نہیں۔ کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو پاکستان شاید آ رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی یہی راز ہے۔ اگر ایسا ہے تو جان لیجئے ان کے اس ممکنہ شارٹ وزٹ میں، جو کہ ابھی فائنل بھی نہیں ہوا، کوئی بھی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ پریزیڈنشل لیول پر اس پروگرس کے لیے آج سے کام شروع کرنا پڑے گا تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ستمبر تک آمد میں اس پر کچھ عمل ہو سکے گا، تو ہی صدر آ کے اس پہ کچھ بات کر سکیں گے۔ فی الحال ایسی کسی آفر کے آثار دور دور تک کم از کم مجھے تو نظر نہیں آ رہے۔ ابھی تو ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو جو نظر آ رہا ہے وہ غزہ میں جینوسائیڈ اور پورے فلسطین کو ایتھنکلی کلینز کرنے کے مشن پر ہیں۔ ویسٹ بینک کو بھی وہ انیکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے فارغ ہوں گے تو وہ کسی نئی آفر پر غور کرنا شروع کریں گے، ایسی آفر جس پر پھر ان ممالک کو، بڑے مسلم ممالک کو کنونس کیا جا سکے۔ اس کے بعد شام میں آپ دیکھیں کہ جو کردار اسرائیل کا سامنے آ رہا ہے کہ وہ عربوں کے اندرونی جھگڑوں میں سائیڈز لے رہا ہے اور شام کے ڈیفنس ہیڈ کوارٹرز پر حملے کا جواز ان کی ایک اندرونی لڑائی کو بنا رہا ہے، اور ایک عرب ملک یعنی شام کی فوج کو آرڈرز جاری کر رہا ہے کہ وہ دمشق سے لے کر اسرائیل کے بارڈر تک کے ایریا سے نکل جائیں۔ تو ایسے میں عربوں کے لیے اسرائیل کی ریکگنیشن اپنے اوپر ایک پولیس مین قبول کرنے والی بات ہے، اور پولیس مین بھی وہ جو ہمسایوں کو مستقل خانہ جنگی میں رکھنے کو اپنی سیکیورٹی کی بنیادی ضرورت سمجھتا ہے، اور یہ سب اس وقت وہ شام کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور آپ ذہن میں رکھیں کہ شام میں اس وقت جو حکومت ہے وہ سعودی عرب کی بنوائی ہوئی ہے، احمد الشرع ان کا آدمی ہے۔ تو یہ دراصل سعودی عرب اور ترکی کے لیے ایک ہزیمت ہے کہ وہ ایک ایسے ملک کو لیجٹیمیسی دینے جا رہے ہیں جو ان کے بندوبست کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے دوستوں کہ سعودی عرب واقعی مرا تو جا رہا ہے کہ امریکہ سے نیٹو اسٹائل سیکیورٹی اور نیوکلیر پروگرام کے بدلے میں سیٹل پروجیکٹ کو قبول کر لے، مگر نئی صورتحال میں اس کے لیے تنہا اکیلے ایسا کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ اسی لیے جب تک پہلے غزہ میں امن نہیں ہو جاتا، فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کچھ نہ کچھ زبانیں ہی صحیح مگر سٹیپس نہیں لے لیے جاتے، پاکستان اور انڈونیشیا جیسے چند ممالک ساتھ میں سعودی عرب کے تیار نہیں ہو جاتے، آل سعود تنہا سو کالڈ ابراہم اکارڈ سائن نہیں کر سکتے، ان کی حکومت، ان کی لیجٹیمیسی اور خاص طور پر ایم بی ایس کی حکومت، ان کی بادشاہت کو بہت خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس خطرے کو مول لیں۔ تو جب تک سعودی عرب ایسا نہیں کر لیتا تو پاکستان اور انڈونیشیا اس سے پہلے آگے بڑھ کر کیسے ابراہم اکارڈ سائن کر سکتے ہیں، جبکہ ان کا تو مڈل ایسٹ ریجن سے ڈائریکٹ کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ دوستو، ہم نے اسرائیل پر فلسطینی قبضے کی پوری تاریخ ایک مختصر ڈاکومنٹری کی شکل میں محفوظ کی ہے۔ یاد رکھیے یہ اس تاریخ کا صرف ایک حصہ ہے، مکمل تاریخ بہت کمپلیکس اور بہت پیچیدہ اور بہت طویل ہے، لیکن آپ سادگی سے، سادہ انداز میں اس تاریخ کو سمجھنے کے لیے اس ڈاکومنٹری پر یہاں کلک کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ تمام عرب اسرائیل جنگوں کی تاریخ دیکھیے، اور یہاں دیکھیے شاہ فیصل نے آئل امبارگو کیسے کیا تھا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کس طرح جو ہے فیصل وڑائچ نے ایکسپلین کیا کہ کس طرح جو ہے نا یہ کلونیل سیٹلمنٹ پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور کس طرح جو ہے نا اس کی ریکگنیشن جو ہے نا ساری دنیا نے کر لی ہے، لیکن سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشین کنٹریز نے ابھی تک ریکگنائز نہیں کیا جو اس کی نیبلنگ کنٹری ہے اسرائیل کی۔ اس وجہ سے وہ ریجنل جو ہے نا ہیجمون نہیں بن سکتا، اور اس کے لیے وہ پریشر ڈال رہا ہے، سعودی عرب پہ ڈال رہا ہے، پاکستان پہ ڈال رہا ہے، اور ریسٹ آف دا اسلامک عرب کنٹریز پہ ڈال رہا ہے کہ اس کی ریکگنیشن کی جائے، اور امریکہ کی طرف سے پریشر آ رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ کہاں تک سسٹین کر سکتے ہیں، اور کیا اس کے اوپر جو ہے نا لایا امر جوائنٹلی بنا سکتے ہیں تاکہ جو ہے نا اس پریشر کو کم سے کم کیا جائے۔ تو اگر آپ کو ہمارا یہ ایکشن پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔